बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन्नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। कल जश्न ईद मिलादुन्नबी था, 12 रबीउल अव्वल का दिन, और इस दिन तमाम हुकूमतें या अदारे जो हैं वो कोई ना कोई सीरत नबी के हवाले से फंक्शन का इनकाद करते हैं। केपी हुकूमत ने भी जो है वो एक फंक्शन का इनकाद किया, और उस फंक्शन के इनकाद के अंदर उन्होंने बड़े चाव के साथ और बड़े रचाव के साथ पेशावर में मुतय्यन कौंसल जनरल को उस फंक्शन के अंदर मदऊ किया। और ये मेरा ख्याल है कि दोपहर के इर्द गिर्द ये फंक्शन हुआ और जो है ये भुगत गया। ये फंक्शन जो था वो दोपहर, और उस दौरान एक वीडियो आई, और वो वीडियो जो थी वो उसके अंदर अफ़गान कौंसल जनरल के दोनों जो नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान का कौमी तराना जो हर सरकारी तकरीब से पहले बजाया जाता है, एक उसकी प्रोटोकॉल है, उसके तहत वो उसके दौरान खड़े नहीं हुए और एहतराम में, क्योंकि हम खड़े होते हैं, उसमें बैठे रहे। तो चूँकि मीडिया के ऊपर पीटीआई का कब्ज़ा है, भले वो मेन स्ट्रीम का हो और भले वो दूसरा, तो सोशल मीडिया, तो यूँ ये बात जो थी ये सोशल मीडिया पे नहीं आ पाई। और 7 से 8 बजे का प्रोग्राम भी भुगत गया, 8 से 9 बजे का भी भुगत गया। 9 बजे के खबरनामे के बाद फिर पीटीआई ने इजाज़त दी कि ठीक है आप इसको डिस्कस कर लीजिए, और उसके इस दौरान उन्होंने अपनी पूरी टीमें लाइन अप कर ली हुई थी, ग्रुपों के हवाले से भी और मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप के हवाले से भी। अगर आप इसके ख़िलाफ़ कोई बात करें तो वो उसके ऊपर आगे गालम गलोच करें। कल उनको जमीयत उलमा इस्लाम की अबाबीनों की का तावन भी हासिल रहा। अब ज़रा हम जायज़ा ले लेते हैं कि ये सफारतकार कौन है। ये सफारतकार जो हैं वो गैर तस्लीम शुदा सफारतकार है। अफ़गानिस्तान की मौजूदा केयर टेकर हुकूमत को कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता, और बेशतर ममालिक जो हैं वो उन्होंने उनके नामजद करदा सफारतकारों को भी अपने मुल्क के अंदर सफारतकार का दर्जा नहीं दे रखा। ये बात जहन में रखनी। वो आम आदमी हैं जो दावेदार हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त अबूरी हुकूमत, यानी कि जो हुकूमत खुद को अबूरी हुकूमत लिखती है, मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा साहब की सरबराही के अंदर, और सिराजुद्दीन हक्कानी साहब जिसके वजीर दाखिला हैं, वो हुकूमत सरकारी कम्युनिकेशन के अंदर अपने आप को केयर टेकर अबूरी हुकूमत लिखती है और कहती है और कहलवाती है। उस अबूरी हुकूमत के वो नुमाइंदे के तौर पे तो हैं, लेकिन वो जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक एक मुकम्मल सफारतकार नहीं, तो ना ही उनको सफारतकार का दर्जा हासिल। इसलिए जब किसी भी काम के सिलसिले में ये तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के नुमाइंदे जिस मुल्क में मुकीम होते हैं उसके दफ्तर खारजा से मिलते हैं या किसी दूसरे हाकिम से मिलते या किसी दूसरे हुकाम से मिलते हैं, तो उनको ना तो सरकारी प्रोटोकॉल ऑफर किया जाता है और ना ही उनकी मुलाकात की कोई तस्वीर या खबर जारी की जाती है, सिर्फ अपना काम निकाला जाता है। ठीक है, जो अबलागियात करनी होती है वो उनके साथ कर ली जाती है। इस वक्त तालिबान जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है उनके दिल के अंदर चीन का दर्द है जागा हुआ। चीन भी उनको ये वाली हैसियत देने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक तालिब रहनुमा के न्यूजीलैंड में पढ़ के वापस आने वाले साहबजादे को वहाँ पे एक सफारतकार के तौर पे, सफारतकार तो नहीं कहना चाहिए, नुमाइंदा के तौर पर तस्लीम कर लिया था। लेकिन अनटिल अनलेस अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका उनको बाकायदा हुकूमत तस्लीम नहीं करते, उस वक़्त तक दुनिया के हर मुल्क के अंदर वही सफारतकार अफ़गान उसके ऊपर काबज़ रहेंगे। अफ़गान सफारतकार खानों के ऊपर काबज़ हैं और काबज़ रहेंगे। अभी आपने खबर सुनी हो कि बरतानिया और इंडिया ने अब आके अफगानिस्तान के सफारत खाने बाकायदा बंद करने का फैसला किया है। इंडिया के अंदर वो एक अफगान सफारतकार खातून जो डॉक्टर अशरफ गनी ने अपॉइंट की थी, उस खातून ने
افغانستان کے سفارت خانے سے استعفیٰ دے دیا، اس کے بعد پھر اب انہوں نے وہ سفارت خانہ بند کر دیا ہے، برطانیہ نے بھی بند کر دیا ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، برطانیہ کے اندر جو سفارت خانہ تھا، پاکستان کے خلاف منظم ہونے والے تمام مظاہرے جو تھے وہ اس کی نگرانی کے اندر ہوا کرتے تھے۔ جرمنی کے اندر جو پاکستان کے سفارت خانے سے جھنڈا اتار کے اس کو آگ لگائی گئی یا لگانے کی کوشش کی گئی، وہ مظاہرہ بھی جو تھا وہاں پہ ڈاکٹر اشرف غنی کے اپوائنٹ کردہ سفارتکاروں کی کاروائی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ سفارتکار کا نہیں ہے، پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھیں۔ اب اگر ان کو ہم بغض معاویہ کے اندر جو ہے وہ کسی سفارتکاری کے اندر انوالو کرتے ہیں اور علی امین گنڈا پور جس طرح ان سے براہ راست مذاکرات کرنے کے لیے مرے جا رہے، تو پھر علی امین گنڈا پور کی یہ ڈیوٹی بنتی تھی کہ وہ اس عدم احترام کا نوٹس لیتے۔ اب انہوں نے عدم احترام کا نوٹس کیا لینا تھا؟ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، اگر آپ کو یاد ہو، ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اور اس آڈیو کے اندر یہ اپنے ایک غیر قانونی افغانڈو لیکن ان کے پرسنل سیکرٹری، یعنی ان کا پرسنل سیکرٹری اور ان کے جو گارڈ شارڈ ہیں وہ بھی غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم افغانڈو ہیں، ٹھیک ہے، سستا مل جاتا ہے نا ذرا۔ تو یہ علی امین گنڈا پور نے یہ بھی رکھے ہوئے ہیں، تو وہ کس منہ سے اور کیسے ان کو کہتا کہ آپ کھڑے ہو جائے؟ تو یہ پاکستان کے قومی ترانے کی ایک بے حرمتی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جناب جے فوری طور پہ تلوار اور اس کے جو ابابیلیں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ تلوار سونت کے سامنے آئیں۔ انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو میوزک کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوتے، وہ چین کے اس کے اندر جو ہے وہ نہیں بجتا ڈھول نا، وہ ترانہ نہیں بجتا جس کے احترام میں آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب سفارتی دستاویز آپ کا لونڈا جا کے پیش کرتا ہے وہاں پہ، یا چینی صدر جو ہے، صدر جی صاحب جو ہے اس سے ہاتھ ملاتے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں میوزک بج رہا ہوتا ہے، اتنے بھی کاننے چ پھر پا جایا کرو، کوئی سیسا پا جایا کرو پگھلا کے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، لیکن بہرحال وہ ان کا اپنا قبل از منع کیا کہتے ہیں اس کو، قبل از منع، ہاں، وہ ان کا اسلام ہے، وہ اس کے اوپر کار بند ہیں، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے until unless وہ اپنا اسلام ہمارے اوپر نافذ کرنے نہ آ جائے۔ لیکن اس کے اوپر حکومت نے کافی زیادہ، یہ عذر گناہ بدترس گناہ تھا کہ جی ہم تو وہ میوزک کی اہمیت نہیں کرتی، آپ اپنے ترانے سے میوزک ختم کر دیں تو ہم احترام کر لیں گے۔ بھی تمہاری اوقات کیا ہے اور تم ہو کون؟ تمہیں خیرات کے طور پہ، زکوٰۃ کے طور پہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور ہم ہی سے مانگ کے کھاتے ہو۔ پھر یہ بھی ایک تشریح آئی کہ جناب یہ صاحب جو ہیں یہ 2015 میں یہاں پہ مسرور ہو کے آئے تھے اور UNHCR کے اندر جو ہے ان کو وہ دی گئی تھی، ان کا کارڈ بنا تھا پاکستان اوریجن کارڈ، اس طرح کا وہ کارڈ تھا ان کا، افغان اوریجن کارڈ، مطلب وہ کارڈ بھی ایکسپائر ہو چکا ہوا ہے اور یہ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہے اور ان کے پاس افغانستان کا بھی کوئی سفارتی دستاویز نہیں ہے، نہ پاکستان کے اندر رہنے کی کوئی پرمٹ کی جگہ ہے۔ تو پھر سر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ رابطہ پار والوں نے کہا ہے کہ جی اسی کے ساتھ آپ۔ اب اس حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسٹرانگ قسم کا پروٹیسٹ جاری کیا اور اسلام آباد میں ان کا جو چیف ہے ایجنٹ جو ہے وہ جو مقیم ہے اس کو بلا کے اس کو احتجاجی مراسلہ بھی دے دیا ہے پاکستان نے آج شام ہونے تک۔ اس کے علاوہ ان کو نکالنے یا پرسونا ناٹ گراٹا قرار دیے جانے یا نہ دیے جانے کا جو فیصلہ ہے وہ تو بعد میں ہوگا، لیکن فی الحال جو ہے وہ بڑی ہاہاکار مچی ہوئی ہے میڈیا کے اوپر کہ یہ موصوفین کیوں پاکستان کے اندر مسلط ہیں۔ اور دیکھیے بہت سارے اس کے اندر گرے ایریاز آتے۔ ایک تو گرے ایریا یہ ہے کہ ہم نے یہ جو واپس بھیجنے ہیں، اور وہ ایران نے 20 لاکھ واپس بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے، ہماری گنتی آگے کوئی 6:40 کے اوپر رک گئی ہوئی ہے، ادروائز ہم بھی بڑی تیزی سے شروع ہوئے تھے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو موصوف کونسل جنرل ہیں یہ اقوام متحدہ سے پیسے لے کے کاغذات میں واپس افغانستان جا چکے ہوئے، واپسی کے پیسے لے کر واپس افغانستان کا بارڈر کراس کر چکے ہوئے، لیکن وہ خاندان سمیت یہاں پہ مقیم ہے۔ یہی مسئلہ ہے
کہ یہ پیسے بھی لیتے ہیں واپس جانے کے, ٹرک کا کرایہ بھی لیتے ہیں, اور پھر گھوم آگے پھر وہیں پہ آ کے مقیم ہو جاتے ہیں, اور کوئی ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اب خطرہ یہ ہے کہ جو ایران سے 20 لاکھ نکالے جائیں گے وہ بھی افغانستان جانے کی بجائے ادھر کا ہی رخ کریں گے, کیونکہ جب وہاں پہ آپ نے اس طرح کے کمپرومائزڈ افغان مہاجرین کے کمشنریٹ کرپٹ قسم کے لوگ رکھے ہوں گے تو وہاں پہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. تو خیر یہ تھا ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ. کل عید میلاد النبی کی چھٹی کے بعد جب دفتر خارجہ کھلے گا تو ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کے حوالے سے اقدامات ہوتے ہیں, لیکن فی الحال جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس افغانو سفارتکار کی اور اس کے ذریعے گنڈا پور جو ہے اس کی ایسی تیسی ہو رہی ہے, گنڈا پور کی بھی اور اس افغانو سفارتکار کی بھی, اور شاید انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہو گنڈا پور صاحب نے, کیونکہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ہر وہ حرکت کرتے ہیں جس سے پاکستان یا پاکستان سے محبت کرنے والوں کو تکلیف. اچھا, یہ جو بلیک میلنگ کی پالیسی ہے نا, یہ قیام پاکستان سے لے کے اس کے فوراً بعد شروع ہو گئی, اور چونکہ پاکستان کے اوپر زیادہ پہلا مارشل لا جو تھا نا وہ کے پی کے ایک بندے کا تھا نا, ایوب خان نے پہلا مارشل لا لگایا تھا, ٹھیک ہے. تو ایوب خان صاحب جو تھے ادھر سے کہتے تھے اے این پی والوں کو کہ تم ذرا آواز بلند کرو, اس وقت نیپ ہوتی تھی, اور ادھر سے جناب پھر وہ پوری قوم کو بتاتے تھے کہ وہ پاکستان تو جو ہے وہ تو وہ ایک قسم کا بلیک میل کر کے بڑا گود میں اٹھا کے انہوں نے پالا ہوا ہے. تو ان کے دیکھا دیکھی پھر بلوچوں نے بھی رنگ دکھانا شروع کر دیا. ان کا خیال تھا کہ ریاست کو جتنا بلند آنگی سے آپ ڈانٹیں گے یا بلیک میل کریں گے, ریاست اتنا ہی آپ کے منہ کو آگے دودھ لگا دے گی, فیڈر لگا دے گی. سرداروں نے کروڑوں روپیہ کھایا ہے یار, یہ پی پی ایل کے سے لے کے اور پی او ایل سے لے کے اور او جی ڈی سی سے ان کو منتھلی کروڑوں روپیہ ملتا ہے یار, بغیر کچھ کیے, صرف اس لیے کہ ہمارے علاقے میں سے آپ لے کے جا رہے ہیں, آپ لوگوں کی سیکیورٹی کی ہم گارنٹی دیتے ہیں, اتنے کروڑ روپے مہینہ دے دیں. وہ اپنے غلاموں کی یا اپنے گھر میں کام کرنے والے لوگوں کے انہوں نے 6-7 لوگوں کی فہرستیں دی ہوتی ہیں, ان کی تنخواہ سردار صاحب کے اکاؤنٹ میں جاتی, ان کی تنخواہیں. اور بلوچستان کے اندر سینڈک سے لے کے اور او جی ڈی سی ایل تک جتنے پروجیکٹ ہیں سب پہ یہی بدماشی لگی ہوئی ہے, اور یہ بتا ہے, یہ ایک بھتے کی اولڈ فارم ہے کہ جو کہ دینا پڑتی ہے. تو انہوں نے بھی منہ دکھانا شروع کر دیا, اور مطلب کہ اللہ بھلا کرے سندھ کے اندر سے دھڑا دھڑ تیل اور گیس نکل رہی ہے, اور سندھ کے لوگ کچھ لوگوں کے منہ میں بھی پانی آتا ہے کہ یہ جو بلوچوں کی جو لگی ہوئی ہے اندھی لگی ہوئی ہے وہ ہماری بھی لگ جائے یہاں پہ, یہاں سے بھی تو تیل اور گیس نکل رہا ہے. نہیں تو یہ ہے وہ کہ چھوٹے لوگ, چھوٹی قومیتوں نے یہ سمجھا کہ بلند آنگ سے گلا پھاڑ کے جب آپ وفاق کو گالی دیں گے, پنجاب کو گالی دیں گے تو آپ کا منہ بھر دیا جائے گا موتیوں سے. تو وہ اب پی ٹی آئی نے سمجھا ہے کہ چونکہ یہ چھوٹی قومیتوں کے لوگ کرتے رہتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. تو وہ اب اس پیٹرن کے اوپر آ گئے ہیں کہ مینگل کی طرح, ولی خان کی طرح جو ہے وہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, پنجاب سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, وفاق سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اڈا بڑا منہ کھول کے گال کڈو انہوں, ٹھیک ہے, اور بلیک میل کرو, اور آپ کو آپ کے حصے سے زائد مل جائے گا, اور پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ یہ کہاں پیسے آپ نے خرچ کیے. اب دیکھیے اس کا جواب کیا جاتا ہے. اب جو ہے وہ زبان بگڑی سو بگڑی تھی, خبر لیجئے دہن بگڑا. اب بات جو ہے وہ اپنے گریبان تک آ گئی. ابھی بھی اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, ہماری حکومت نے, وفاق نے اس پہ ریئیکٹ نہیں کرنا تو کب کرنا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق.